नाजरीन आदाब। पाकिस्तान में हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब। सोज साहब शुक्रिया, आप आज हमसे बात कर रहे हैं। सोज साहब खुद अपना तारुफ देंगे, लेकिन मुख्तसरन मैं इनके बारे में ये बताऊंगा। ये एक मल्टी डायमेंशनल लिटरेरी और पॉलिटिकल पर्सनालिटी है जो 7 बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। 1983 के ज़िमनी इलेक्शन में लोकसभा में मुंतखब हुए थे बारामूला हाल के इंतखाब से, जिसको हम नॉर्थ कश्मीर कहते हैं। उसके बाद 1984, 1989 और 1998 4 बार इस तरह से, और राज्यसभा के लिए भी 3 बार ये मुंतखब हुए हैं जम्मू कश्मीर से। इस तरह से ये 7 बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी कर चुके हैं। इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर भी रह चुके हैं जब ये कांग्रेस में शामिल हो गए, और मरकज़ में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है इसके भी ये मेंबर रह चुके हैं। इनके बारे में बहुत बड़ा प्रोफाइल है, ये खुद अपने बारे में बता देंगे, लेकिन मैंने आपको मुख्तसर इनका तारुफ बता दिया। सोज साहब, शुरू में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका प्रोफाइल तो काफ़ी लंबा है और बहुत सारे हमारे नाजरीन जो हैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, लेकिन आपके मुँह से ही सुनना चाहेंगे कि किन हालात में आपकी परवरिश और आपकी तालीम, बड़ा मुख्तसरन हम जानना चाहेंगे कहाँ पे आप रहते थे और किस किस्म के हालात उस वक़्त थे, और जब आपने मुलाजमत भी शुरू की, ये यहाँ तक आप मुझे बताएं, फिर हम आगे चलेंगे। तो मेरा पहले तो मैं टीचर था थोड़ी देर के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में। उसके बाद मैं कॉलेज में आ गया, सोपोर कॉलेज। बारामूला कॉलेज से मैं नहीं, पहले कोठुआ कॉलेज, फिर जम्मू का मौलाना आज़ाद कॉलेज जम्मू, फिर वहाँ से बारामूला कॉलेज, फिर सोपोर कॉलेज। तो असल में सोपोर कॉलेज में वो मौका आया मुझे कि मैं आगे बढ़ूँ। तो अब ये एक लंबी कहानी है कि यहाँ टीचर्स को एक मौके पर 500 के करीब टीचर्स को तनज़्ज़ुल किया गया। हेडमास्टर और TO और दूसरे जो गेजेटेड ऑफिसर थे, मुसलमानों की भारी अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से उनका तनज़्ज़ुल हुआ। मैं तो कॉलेज में था, लेकिन मुझे एज़ शहरी ये पसंद नहीं आया। तो मैंने, सादिक साहब का ज़माना था, मैंने एक स्टेटमेंट दिया। तो सनाउल्ला आफ्ताब के साथ मेरी काफ़ी दोस्ती थी। वो बहुत ही क्या कहते हैं, वो तो फादर फिगर था क्योंकि उम्र के लिहाज से, लेकिन वो मेरा बड़ा लिहाज करते थे। एनीवे, तो अखबार में निकल गया कि ये गलत बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसके ख़िलाफ़ लोगों को खड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ी अदालत तो अवामी अदालत है, उस वक़्त के ख़यालात मेरे, इसलिए ये गलत फ़ैसला है। तो जो हुकूमत है उनको बैकवर्ड क्लासेस को चुनना चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए। गोया सादिक साहब को इनडायरेक्टली मेरा ये पैगाम मिला। शोर बहुत उठा। दिलावर ख़ान में 5000 के करीब सारे जो कश्मीर के टीचर छुट्टी पे रहे वहाँ आए मेरी तकरीर। शफी साहब और रातर साहब मैं देखता हूँ चिनार के नीचे मेरी तकरीर सुन रहे थे। ये मुझे ख़याल आता है। तो उसके बाद सादिक साहब से मुलाकात होगी, उनने बुलाया। उनको मैंने समझाया कि ये अंधाधुंध आप तकर्रुर करते हैं कि मुसलमान इतने लगेंगे, ये तरीका गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ठीक दिया है कि आप कमेटी बनाइए। तो सादिक साहब ने मुझे बुलाया था, उनका नज़ीर अहमद होता था सेक्रेटरी। उनने मुझे कहा सादिक साहब आपसे मुलाकात करना चाहते। वो बड़ी बात थी, सादिक साहब तो इतना अवेलेबल नहीं रहते थे, वो कम बोलते थे, लेकिन बहुत होशियार थे अपनी समझ में। तो उन्होंने मुझको, नूर मोहम्मद मिनिस्टर था, उसको कहा कि उनको बुलाइए। तो नूर मोहम्मद ज़रा तेज़ तरार थे, यही मायसूमा के रहने वाले थे। मेरी पटरी उनसे नहीं मिल सकती थी। मैं तो उनको वो ऐसे बोलते थे कि जैसे कि मैं
جونیئر ہوں اور سینئر ہوں. مجھے وہ طریقہ ان کا ناخوشگوار ہوا. بہرحال اینی وے تو میں نے نذیر احمد کو کہا میں صادق صاحب کے پاس جاؤں گا, میں تم کو بتاؤں. صادق صاحب بڑے پڑھے لکھے تھے اور کم گو انسان. ان نے مجھے بتایا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا ہوں, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, ایک کمیٹی بنائیے, ان کو کرائٹیریا دے دیجیے, پھر بیکورڈ کلاسز چنیے اور کام کرتے رہیے. یہ اندھا دھند جو آپ مسلمانوں کو 70%, وہ کس لحاظ سے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے. تو انہوں نے اس میں کافی دلچسپی لے لی, تو وہی کیا جو میں نے بتایا تھا. تو اس طریقے سے ایک طرح سے میں سیاست میں آ گیا. اس سے پہلے یہ ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ نے کشمیر یونیورسٹی سے اقتصادیات میں یعنی کہ اکانومکس میں اپنے پوسٹ گریجویشن کر لیا تھا. اور اس کے بعد میں تو اکنامکس میں کیا تھا. میں پہلے کٹھوعہ گورنمنٹ کالج کٹھوعہ میں ٹیچر ہوا اکنامکس کا لیکچرر. جی. اس کے بعد میں جموں آیا ایم کالج میں. اس کے بعد میں بارہمولہ کالج آیا, پھر سوپور کالج گیا, اور سوپور سے میں نے یہ جو ہے نوکری کو ختم کر کے. سوپور کالج میں ہم تھوڑا ٹھہرنا چاہتے ہیں. سوپور کالج میں کون کون آپ کے رفقا تھے, کون کون کولیگز تھے جو قابل ذکر؟ ہاں, بڑے لطیف صاحب جو پرنسپل تھے, سلام صاحب جو پرنسپل تھے, بہت میرا ان کے ساتھ تھا. اور وہاں حاجنی صاحب تو وہاں سٹاپ میں نہیں تھے, لیکن حاجنی صاحب کا زیادہ آنا جانا ہوتا تھا. پروفیسر محی الدین حاجنی. جی. میری زندگی میں محی الدین حاجنی کا بڑا وہ جو ہے اثر رہا, کیونکہ وہ میری بہت قدر کرنے لگ گئے اس زمانے میں. انہوں نے مجھے ادبی مرکز کمراز میں بلایا, بانڈی پور, اور رات کو لان میں پنچایت گھر میں وہ سونے لگے. میں نے کہا دیکھیے حاجنی صاحب, آپ کوئی درویش تو نہیں ہیں, آپ ایک انسان ہیں پڑھے لکھے, میں تو نہیں گھاس پہ سو جاؤں گا. تو تب وہ چونک گئے کہ میرا مہمان ہے. تو ان نے کسی کو کہا تو بستر آ گیا, اندر بیٹھے. وہ میری کوشش تھی. حاجنی مست آدمی تھا, کلندر تھا. حاجنی کے ساتھ میں کافی الجھ گیا. الجھ کا مطلب ہے کہ ان کو میرے اندر کوئی چیز نظر آ گئی جو مجھ کو معلوم نہ تھی. وہ جو کہتے ہیں فارسی من آنم کی من دانم, آدمی اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے, مگر ادھر تھوڑا الٹا ہو گیا کہ حاجی صاحب نے مجھے پہچانا. وہ آپ کو اس طرح بتاؤں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرا ایک ہوتا تھا خادم گھر میں خانپورہ بارہمولہ میں. تو جو گھنٹی بجی تو وہ گیا, کہا کوئی آدمی ہے, حاجنی بتاتا ہے. تو میں نے کہا حاجنی تو میں ایک ہی جانتا ہوں. تو وہاں دیکھا کہ باہر کے دروازے پر حاجنی صاحب کھڑے. تو میں اس دروازے پر گیا. میں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ جب ہم مجھ نہیں. تو وہ تھوڑا سا تھوڑا سا تھک گیا تھا کہ تحصیل آفس بارہمولہ سے وہ پیدل آ گیا خانپورہ. اس زمانے میں کم ہی ٹرانسپورٹ تھا, تو ٹانگا نہیں ملا. تو حاجی صاحب پیدل خانپورہ میں رہتے تھے؟ خانپورہ بارہمولہ. جی. ہاں. تو حاجی صاحب کو میں نے دیکھا, پھر اندر آئے, اور وہ کیا کہنے, ان کے ہاتھ میں مسودہ تھا. تو اور اس کی کاپی میں نے نہیں لکھی,
سیدھا سادہ زمانہ تھا. اب ڈھونڈ رہا ہوں تو کیسے ملے گی کاپی. وہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں وہ موٹر کے تو اس کو تاہ میں نہیں رکھا تھا. وہ بس قلندر آدمی تھا. جی. تو انہوں نے جیب سے نکالا اچکن سے تو مجھے ہاتھ میں دے دیا اور مجھے کہا کہ دیکھو ایک بیکورڈ کلاسز آرگنائزیشن بن گئی تھی کہ صادق صاحب کے پاس منظم طریقے سے جانا پڑتا تھا, پڑھے لکھے آدمی. تو ادھر سے تحریک تھی, اس لیے حاجی صاحب کو حاجر میں خیال آیا گجندر گڈکر کمیشن کو کیا کہنا چاہیے. جی. یہ پہلو حاجی صاحب کا کسی کو معلوم نہیں ہے میرے بغیر. وہ کیا کہ میرے تعلقات قریب ہو گئے اور وہ آ گئے اور مجھے مسودہ بتایا کہ دیکھو میں نے لکھا ہے گجندر گڈکر کمیشن کو کیا کہنا چاہے, مگر تم تو آپ کا ڈیزگنیشن ہے جنرل سیکرٹری بیکورڈ کلاسز آرگنائزیشن, اس لیے آپ کے دستخط سے جانا چاہیے, اس کا ٹھیک رہے گا کہ کشمیر کی طرف سے. رات کو میں نے دیکھا وہ 11-12 بجے رات تک میں رہا, حاجی کا پڑھتا تھا, اس میں نے کامہ نہیں بدلا. اور دوسری صبح کو میں سری نگر آیا, گجندر گڈکر کمیشن سے ملا اور میمورنڈم دیا. میں نے نہیں لکھا, وہ حاجی کا لکھا ہوا ہے, لیکن اس میں نے کامہ نہیں بدلا. اتنا حاجی پڑھا لکھا تھا اور ان کی زبان کشمیری تھا. کشمیری, اردو, عربی, فارسی یہ زبانیں حاجی صاحب کو آتی تھی. اور موسٹ انٹلیکچولی آنیسٹ آدمی اگر میں نے کوئی دیکھا زندگی میں محی الدین حاجی. دلی سے نفرت کیوں تھی ان کی؟ دلی سے نفرت کیوں تھی ان کی؟ میں نے سنا کہ یہ کبھی دلی نہیں گئے اور جب گئے تو بیمار جب پڑے تو وہاں پتہ چلا میں دلی میں ہوں. ایسا صحیح ہے؟ بات یہ ہے کہ حاجی صاحب بہت نازک مزاج آدمی تھا اور غالباً وہ ایکسیشن کے خلاف تھا. جی. تفصیلی گفتگو تو نہیں ہوئی کیونکہ اس سبجیکٹ کو ہم زیادہ نہیں کرتے تھے, مگر حاجی صاحب شاید ناراض تھا کہ جموں کشمیر کا الحاق کیوں ہوا. مگر ایک بات ہے کہ چونکہ وہ سرکار کے نوکری کرتے تھے, عربی کے پروفیسر تھے, تو اس لیے انہیں آواز تو نہیں اٹھائی, لیکن ان کے خیالات ان کی تحریروں میں ہیں. اور میرے پاس جو میمورنڈم ہے جس کی کاپی میں اب چاہتا ہوں کوئی لا کے دے جنرل ڈپارٹمنٹ سے, کیونکہ وہ تاریخی ڈاکومنٹ ہے محی الدین حاجی نے, اس کو میں پبلش کرنا چاہتا ہوں. اور میں کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ میرا نہیں ہے, یہ حاجی صاحب کا لکھا ہوا ہے, مگر آئی ہیڈ دا پریویلیج آف پریزنٹنگ اٹ ٹو گجندر گڈکر کمیشن. وہ ہم نے سنا. ہاں. تو میں ایکچولی یہ جاننا چاہتا تھا کیونکہ آپ نے ذکر کا کہ حاجی صاحب کا, تو دو لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے جو نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری بعد میں تھے, شیخ نذیر احمد اور پروفیسر محی الدین حاجی. یہ کبھی دلی نہیں جانا چاہتے تھے, اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ حاجی صاحب کی کیا وجہ تھی. ہاں, یہی نذیر صاحب کا بھی اس میں تھا. آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیا پروفیسر غنی بھی آپ کے ساتھ تھے سوپور کالج میں؟ سوپور کالج. یہ فارسی کے پروفیسر عبدالغنی جو ابھی رحمت حق ہو گئے, پرانی یادیں ہیں سوپور کالج کے ساتھ. غلام رسول بچہ اور حاجی صاحب وہاں ایک آدھ بار مجھ سے ملنے کے لیے آئے, تو غلام رسول بچہ اور مظفر صاحب, یہ میرے لطیف صاحب اور عبدالسلام ڈار صاحب, تو ان کی رفاقت تھی مجھے وہاں. تو ایک باب ہے وہ بھی. اس کے بعد آپ نیشنل کانفرنس میں آگے. ہماری اطلاعات کے مطابق آپ کو پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ 1980 کے ہی پارلیمنٹ الیکشن میں آپ کو مینڈیٹ دیں گے, جس کی اندر سے کچھ مخالفت ہوئی, کچھ ریزسٹنس ہوئی, لیکن 1983 میں آپ کو ٹکٹ دیا گیا جو آپ نے لڑا. 1.5 سال کے لیے تقریباً آپ تھے اس وقت ممبر لوک سبھا کے. یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے. وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب مرحوم نے مجھے ایک دفعہ بلایا تھا. میں سیکرٹری بورڈ کا, چھوٹی سی کرسی افسر تھا میں بورڈ میں سیکرٹری. تو حمید پی اے جو تھا وہ دوڑتا ہوا آیا کہ شیخ صاحب بات کریں گے. میں نے کہا گھبراؤ نہیں, دے دو مجھے ٹیلی فون. تو میں نے دیکھا تو شیخ صاحب بول رہے ہیں آپ کی گاڑی ہے, مجھے بھوک لگی ہے, میں گھر جانا چاہتا ہوں, جلدی سے آ سکتے ہیں تو آ جائیے, گاڑی بھیجوں. میں نے کہا گاڑی ہے جناب.
تو میں دوڑا لال منڈی سے سیکریٹریٹ، ہاں لال منڈی سے سیکریٹریٹ سیکریٹریٹ گیا. جی سیکریٹریٹ میں وہاں جو نیچے ایک تھا جماعتدار، وہ انتظار کرتا تھا. میں نے بات کھیلنے کا سن پیارا وغیرہ کھڑا. تو وہاں گیا میں، واقعی شیخ صاحب مرحوم کھڑے تھے. انہوں نے میرے یہ جو ہے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہنے لگے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے ادھر. وہ یہ جو سوچے تھے نفع نقصان یہ اگر جائے گا وہاں 1800 روپے، اس وقت ایم پی کو 1800 روپے ملتے تھے. جی یہ تو افسر ہے پتہ نہیں. تو میرے منہ سے وہ بات نکلی جس پر غلام حسن شاہ جو ڈی جی تھے، جی چیف سیکرٹری کمرے میں غلام حسن صاحب ڈی جی پیر غلام حسن شاہ اور دوسری قسم کے سینئر بیوروکریٹ جمع ہو گئے تھے، کیونکہ مجھے شیخ صاحب سے ملنا تھا. جی اور ان کو تھوڑا پتہ لگ گیا تھا کہ شیخ صاحب ان کو پالیٹکس میں بلا رہے ہیں. یہ بڑے ایگر تھے اس کے بعد میں ان سے ملوں. اینی وے تو شیخ صاحب نے مرحوم نے مجھے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے، مگر میں نے جو جواب دیا اس کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ گئے. میں نے کہا جناب یہ جو مرتبہ آپ مجھے دے رہے، وہ اردو میں بات کرتے تھے میرے ساتھ. جی تو یہاں طاؤس صاحب تھے، اس نے بھی مجھے کہا میر طاؤس، میر غلام محمد طاؤس، ہاں جو ڈویژنل کمشنر بھی تھے. ہاں انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب میرے ساتھ بھی اردو میں بات کرتے ہیں، کبھی کشمیری میں بات ہماری نہیں ہوئی. اچھا اینی وے تو میں نے جب وہ بیٹھے میں نے یہ کہا تھا کہ جو مرتبہ آپ مجھے دے رہے ہیں اس کو میری نوکری اور میری تنخواہ سے نہیں ماپا جانا چاہیے. یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں گا، تو میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. تو میرے کہنے سے وہ 5 منٹ بیٹھ گئے کرسی میں. بہرحال اس کے بعد پھر جانا تھا نا لنچ کے لیے. بات اچھی طرح سے ہوئی. میں نے کہا جناب بات یہ ہے، میرے لیے یہ فخر کی بات رہے گی کہ میں نے استعفیٰ دیا نوکری سے اور میں پارلیمنٹ گیا. یہ تو بڑا اعزاز ہے میرے لیے. مجھے معلوم نہیں آپ کو کیسے یہ خیال آیا. میں شکر گزار ہوں، اور میری تنخواہ سے آپ کو غرض نہیں ہونا چاہیے. میری بیگم بھی ٹیچر ہے، تو ہم غریب لوگ ہیں مگر ہم یہ لالچی لوگ نہیں ہیں. یہ میرے لیے کافی ہے جو تنخواہ میں لیتا ہوں یا میری بیگم. ہم نیچے سطح پر رہتے ہیں اور خوش خرم ہیں، ہم کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور یہ اعزاز ہے میرے لیے. جی تو اس سے وہ بہت گرم ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ جزائے خیر دے، میں مطمئن ہوں، مجھے بتایا گیا ہے وغیرہ وغیرہ. بعد میں شاہ صاحب نے غلام محمد شاہ نے پارٹی کے انٹرسٹ میں کہا کہ دیکھیے باہر سے ہم سرکاری ملازم کو لائیں گے، اپنے کاڈر میں جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. تو گویا شیخ صاحب کے ارادوں میں انہوں نے کھٹاس ڈال دی. جی تو شیخ صاحب مجبور ہو گئے. تو انہوں نے مجھے جب بلایا، وہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ غلام محمد شاہ صاحب کے مزاج پر بات ہو گئی جو میرے پاس ڈپازٹ ہے. گویا انہوں نے ایک طرح سے معذرت کی کہ میں بھیجنا چاہتا تھا آپ کو، اس میں رکاوٹ آ گئی، لیکن آپ جہاں ہیں میرے ساتھ رہیے تو میں مطمئن ہوں وغیرہ. ان کو مبارک شاہ کو ٹکٹ دیا گیا تھا. ٹکٹ دیا مبارک شاہ کو. تو وہ منتخب ہوئے. ہاں غلام محمد شاہ صاحب نے ان کا انتخاب کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس وقت میں نہیں گیا. بعد میں مجھے یاد آ رہا ہے بہت بارش ہو رہی تھی. شیخ نذیر صاحب، میں رہتا تھا گاندھی نگر میں ایک کوارٹرز میں، تو A21 میں. تو شیخ نذیر صاحب آ گئے، بارش بہت تھی. اس نے کہا کہ ہم ادھر چیف منسٹرز ہاؤس جو اوپر ہے جموں میں ریزیڈنسی روڈ، ادھر وزارت روڈ، ماں ہے مادر مہربان ہے اور دوسرے لیڈر ہیں، تو آپ فاروق صاحب ہیں، تو آپ کو بلاتے ہیں، آپ تشریف لائیے، ماں بلا رہی ہے. تو میں ہو لیا نذیر صاحب کے ساتھ. وہاں دیکھا کہ بیگم شیر کشمیر ہے، محی الدین شاہ ہے، فاروق صاحب ہیں،
اب نذیر صاحب بھی ہو گئے. تو مجھے بیگم صاحبہ نے کہا کہ میرے سرتاج نے یہی لفظ کہے. آئی واز ویری کلوز ٹو ہر, کیونکہ وہ بعد میں پارلیمنٹ ہم ایک ساتھ رہے. جی ہاں. تو اس نے کہا میرے سرتاج نے آپ کو منتخب کیا تھا بعض وجوہات کی بنا پر. وہ تو غلام محمد شاہ صاحب کا نہیں ذکر کرتے کہ انہوں نے نہیں مانا, تو لیکن ان کی وصیت ہے آپ کو پارلیمنٹ میں جانا ہوگا. اب میں کہتی ہوں نذیر کو, اس کو نذیر بیٹے کو مت کہتی نذیر صاحب, تو یہ کل جائیں گے آپ کے ساتھ, آپ سری نگر جائے یونیورسٹی میں ریزائن کرنے کے لیے. گویا ایک خیال تھا کہ یہ شاید نہ مانے, اس کو نوکری چھوڑنی ہے, تو اس نے نذیر صاحب ساتھ جائے گا. میں نے کہا نذیر صاحب کیوں جائے گا, میں آپ کا حکم مانتا ہوں, میں جاؤں گا. تو نذیر صاحب جموں سے میرے ساتھ آئے اور پھر تلسی باغ مجھے لینے کے لیے آئے اور ہم چلے گئے یونیورسٹی. جی. وحید الدین ملک ہوتے تھے. وحید الدین ملک نے کافی کیا, وہ بہت خوش تھے مجھ سے. اس نے کہا یہ اس کو ہم ایسٹ مانتے ہیں لیکن یہ بڑا کام ہے, پارلیمنٹ میں جائیں گے, خوشی کی بات ہے. اور کاغذ شاغذ بنائے. وہ وائس چانسلر تھے کشمیر یونیورسٹی. وائس چانسلر. جی. تو میں اس طرح سے گیا. تو آپ یہ جو سیکرٹری بورڈ آف اسکول ایجوکیشن سے پہلے یونیورسٹی میں رجسٹرار میں یہاں وہ یہ لینٹ آفیسر تھا, مطلب یونیورسٹی سے لین رکھ کے ادھر تھا. آئے تھے بورڈ میں, نوکری تو یونیورسٹی میں بورڈ میں. بہرحال آپ نے پھر 1984 کا جو الیکشن لڑا, اس میں بھاری تعداد میں لوگوں نے 83 جون. ہاں 83 جون. اس کے بعد مین جو الیکشن تھا 1984, جیسے غلام محمد شاہ تھے چیف منسٹر اور ان کے خلاف کافی غم غصہ تھا کشمیر ویلی میں, تو آپ بارہمولہ سے لڑے اور بھاری تعداد میں لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اننت ناگ, سری نگر, بارہمولہ سبھی جگہ. لیکن 5 سال کے بعد جو دسمبر 1989 میں لوک سبھا کا الیکشن ہوا, وہی بارہمولہ میں, تو اس وقت ایک تو سری نگر سے کسی نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے خلاف فارم بھی نہیں بھرا, اتنے لوگ ایلینیٹ ہو چکے تھے. اور دوسرا اننت ناگ اور بارہمولہ سے جو 2 امیدوار آپ تھے, صرف 3% لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. آپ کو کیا لگا کہ 60-70% سے 3% تک آ گئی؟ تو کمال یہ ہوا میرے 37,000 ووٹ, ہنڈو کے 36,000. جی ہاں. اننت ناگ اور بارہمولہ میں ایک ساتھ مطلب ایک طرح کی ووٹنگ ہوئی. 3%, 70 سے 3% پہ. نہیں, وہ تو ناراضگی تھی, تو لہٰذا اس کا اثر ہو گیا کہ کم ہی لوگوں نے ووٹ ڈالے اور سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ ایلینیشن بڑھ چکا تھا اس وقت, لوگ دور ہو رہے تھے, لوگ ناراض تھے 87 میں. سب سے بڑی وجہ کیا لگ رہی تھی ناراضگی کی؟ نہیں, 87 میں الیکشن, مطلب سوال ہے کہ فاروق صاحب کے ساتھ الجھاؤ تھا, ناراضگی تھی, تو وہ کھٹاس ماحول میں تھی, اسی میں الیکشن ہو گیا. بٹ آئی ہیو ناٹ بین پارٹی ٹو اینی فراڈ in my life. That's perfect. Nobody is asking you about that. But the question is کہ جو 1987 کا الیکشن ہے, اس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے پریزیڈنٹ تھے اور اس وقت قائم مقام چیف منسٹر بھی تھے, بعد میں چیف منسٹر بھی بن گئے مکمل طور پہ. مارچ 1987 کا جو الیکشن ہوا, اس الیکشن کو لے کر کے کافی الزامات لگ چکے ہیں. لیکن اسی وقت مفتی محمد سعید بھی تھے جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر, وہ بھی تھے, کیمپیننگ میں شامل تھی, نجمہ حبت اللہ شامل تھی. لیکن الزام صرف فاروق عبداللہ کے سر کیوں ہے؟ بیکاز کرتا دھرتا لیڈر یہی تھا نیشنل کانفرنس کا پریزیڈنٹ. بنیادی رسپانسبلٹی فاروق صاحب کی تھی. ایک چیز میں بتاؤں کہ ریگنگ کی ضرورت نہیں تھی, لیکن کسی قدر ریگنگ کا ارتکاب ہوا, تو اس طرح سے سماج میں کھٹاس آ گئی. تو لوگ تو عام لوگ تو صراط مستقیم پر رہنا چاہتے, تو اس لیے وہ پولیٹیکل سسٹم میں کھٹاس آ گئی. تو وہ ہے, وہ واقعہ ہے.
جب یہاں پہ ملیٹنسی شروع ہو گئی تو کچھ واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے نہ صرف پورے کشمیر کو جھنڈوٹ کے رکھ دیا بلکہ پولیٹیشینز کو بھی، جس میں آپ بھی شامل ہیں. آپ کی دختر ناہید سے اس کو اغوا کیا گیا، کئی دن تک اس کو رکھا گیا. تو کیا کس قسم کی کیفیت تھی، کیا محسوس کر رہے تھے آپ ان دنوں اس پریشانی میں؟ نہیں مطلب 9 دن یا 10 دن ناہید رہی، مگر آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں ایک لڑکی تھی یہاں یہ جو ہے نا، اس نے رام باغ بنکن بستی، جی، فریدہ بہن، وہ پالیٹکس میں تھی، نٹی پورہ، ہاں فریدہ بہن. اس نے جب ناہید کو لے گئے تو فریدہ بہن ان کی مجاہدوں کی لیڈر تھی، تو فریدہ بہن کو ناہید کے ساتھ رکھا گیا. اس کے ساتھ 2 اور لڑکیاں تھیں. تو بعد میں فریدہ بہن نے کتاب لکھی، اس میں ذکر کیا اس کا. جی. تو میں نے فریدہ بہن کو یہ مجھے تھوڑا سا یاد ہے، ٹیلی فون کر کے شکریہ کہا. کیا آپ نے ان دنوں ناہید کا ساتھ دیا اور ساتھ رہے، کہ آپ کی مہربانی ہے. اور ناہید کا بیان یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یہ جو ہے نا JKLF، ان کے ساتھ اسٹوڈنٹس کا بھی ہوتا تھا، جموں اینڈ کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ. ہاں جی ہاں، ان کے لوگ تھے. تو انہوں نے یہ کمال کیا کہ فریدہ بہن کے حوالے کر دیا ناہید کو. اور ناہید کا یہ کہنا کہ 2 لڑکیاں خدمت کرتی ہیں، چائے پلاتی ہیں. اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ کیا مطلب جیسے چھوٹے بھائی میری ہوں، اور فریدہ بہن کی طرف سے یہ لوگ ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اولوالعزم لوگ ہیں. تو ایک طرح سے ناہید کا برین واشنگ ہو گیا تھا اس قدر کہ اس نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. جی. کہ کس طرح سے انہوں نے اس نے کہا کہ یہ سنسیئر لوگ ہیں، ان کو تڑپ ہے آزادی کی، ان کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لاٹھی ہانکیں گے اور جیل بیچ دیں گے. گویا ناہید جو اب تک وہ ذکر کرتی ہے کہ وہ کیا لوگ ہیں چھوٹے بھائی میرے، تو ان کو یہ آزادی کی تڑپ ہے، آنیسٹ لوگ ہیں، تو پاک باز لوگ ہیں. یہ کئی بار ہوا ہے سوز صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جس کو اب انگریزی میں اسٹاک ہوم سنڈروم کہتے ہیں، کہ جو آپ کو محبوس رکھتے ہیں تو بعد میں کئی لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا برتاؤ کیا. یہ دیکھا ہے ہم نے. یہ دیکھیے، یہ بات بتائیے مجھے، میں نے نہیں پڑھا اسٹاک کو. جی، اس کو اسٹاک ہوم سنڈروم کہتے ہیں. یہ کئی جگہوں پہ ہوا ہے. اینی وے ہم اس کے آئیڈیالوجیکل اسپیکٹس پہ نہیں جا رہے ہیں. ہم صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ پہ کیا بیتی، گھر میں کس قسم کی کے حالات تھے اس وقت. نہیں، اس وقت ناہید کی وجہ سے کافی جھٹکا ملا، مگر کشمیر کے سارے لوگ جیسے مجھے ملے، تلسی باغ میں آنا اور یہ نیا ہمدردی کرنا، گورنمنٹ نے ساتھ دیا. یہاں محمود رحمان تھے اور یہ جو وجاہت، یہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، وجاہت حبیب اللہ جی، وہ سمجھ لو فیملی ممبر تھے. انہوں نے مجھے بتایا تو کہ کوشش بڑی ہو رہی ہے، سب ٹھیک ہوگا وغیرہ. وہ سب بعد میں سب ٹھیک ہو گیا. کیونکہ تو ان کا مطالبہ کیا تھا ان کا اس وقت 5 لڑکے اسٹوڈنٹ جو ہے نا آرگنائزیشن اسلام، یہ جو جموں اینڈ کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن، they wanted 5 people to be released. اب اس میں مغالطہ ہے، 2 کو چھوڑا، 5 کو چھوڑنا پڑا. چھوڑے اس وقت لوگ چھوڑے. جی ہاں 2-3 لوگ، 2-4-5 لوگ، مجھے نہیں پتا ہے کتنے لوگ چھوڑے، مگر چھوڑے. وہ بعد میں کنٹروورسی بھی بنی گورنمنٹ کو. جی. آپ تھوڑا آگے ہم جب جاتے ہیں تو نیشنل کانفرنس میں جو 1996 کے الیکشن ہوئے، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ آپ اس وقت مینڈیٹ تقسیم کرتے تھے، بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیجنز آپ لیتے تھے. اور اس وقت جب پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی تو آپ نے ہی امیدواروں کے نام بتائے تھے ہمیں. تو اس طرح آپ پہ کافی اعتماد تھا. لیکن اچانک یہ ہوا کہ 1998 کا جو الیکشن ہے جس میں آپ جیتے تھے اور پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں چلے گئے تھے، اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ جے للتا نے، جو NDA کی اس وقت کی واجپئی جی کی سرکار تھی، انہوں نے
سپورٹ واپس لے لیا. انہوں نے کہا کہ کروناندھی جو ڈی ایم کے تھے, ان کے 6 لوگ تھے اس وقت شاید, لیکن ان کے 18 تھے, تو انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف ان کی سرکار ڈسمس کر لیں اور میرے خلاف جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ واپس لے لیں. انہوں نے نہیں مانا تو انہوں نے سپورٹ واپس لے لیا. تو واجپئی کی سرکار اس سطح پہ آ گئی جہاں پہ ووٹ آف کانفیڈنس سیک کرنا پڑا, جو آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے ان کی سرکار گر گئی. یہ آپ نے یاد دلایا. جی, میری زندگی میں خوشگوار, سب سے خوشگوار دن جو ہے وہ تب ہے کہ میں نے ووٹ واجپئی جی کے خلاف ڈالا. جی, میں نے واجپئی جی کو سمجھایا تھا لوک سبھا میں تقریر میں, یہ عمر صاحب پیچھے بیٹھے تھے, اس وقت میں پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر تھا. جی, میں نے ان کو کہا کہ یہ جو ووٹ میں خلاف ڈال رہا ہوں واجپئی جی آپ کے خلاف نہیں ہے, یہ فاروق عبداللہ کے خلاف ہے, جس پارٹی میں ہوں ان کے خلاف میں ڈال رہا ہوں. میرے دل میں آپ کا احترام ہے, آپ کی شکل و شباہت ایک بڑے اچھے انسان کی ہے, اور وزیر اعظم کی کرسی پر آپ براجمان ہیں, اور اس کرسی پہ بھی کافی آپ کی وجہ سے, ذات کی وجہ سے قدر و منزلت ہو گئی ہے, اچھی تقریر ہوئی. تو میں آپ کے خلاف جو دے رہا ہوں یہ فاروق عبداللہ کے خلاف ووٹ ہے, کیونکہ وہ مسلم میجارٹی اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہے, اور الیکشن اس نے بی جے پی کو گالیاں دیتے ہوئے لڑا ہے. جی, اور یہاں وہ اپنے بیٹے کو قدر و منزلت دینے کے لیے بی جے پی کے ساتھ کھڑا ہے. جی, یہ کشمیری کے ساتھ ناانصافی ہے. میں کشمیریوں کے ساتھ ہوں, اس لیے میں ووٹ دے دوں گا. دیکھا, مطلب وجہ یہی تھی کہ آپ کو لگا تھا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ. ہاں, میں نے کہا, وہ تو ریکارڈ پہ ہے, فاروق عبداللہ نے اپنے لوگوں کے ساتھ بددیانتی کی, مگر میں کیا کر سکتا, میرے پاس ووٹ ہے, میں ڈال دوں گا آپ کے خلاف, مگر آپ کی ذات کے خلاف نہیں ہے, یہ فاروق عبداللہ کے خلاف ہے جو کشمیری سے دھوکہ کرتا ہے. پارٹی کی طرف سے کیا ہدایت تھی آپ کو اس وقت جب نو کانفیڈنس ووٹ ڈالنا ہے؟ ووٹ ڈالنا ہے. وہ تو 3 لوگ آ گئے, بڑی لمبی کہانی ہے, میں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دے دی. عبدالرحیم راتر, نجیب سہروردی اور چودھری رمضان, یہ 3 لوگ دلی آئے مجھ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ فاروق صاحب کو ووٹ دے دیجئے. فاروق صاحب کو مطلب کہ واجپئی کے حق ہاں, میں. واجپئی. میں نے ان کو سمجھایا, تو یہ اچھا لگتا ہے مجھے کہ آپ اس میں, کیونکہ یہ ابھی میں ایک شعر بتاؤں گا. میں نے ان کو بتایا, چودھری رمضان کو, نجیب سہروردی کو, چودھری رمضان کو میں نے بتایا, دیکھو مجھے شعر یاد آ گیا, میں اس طرح کرتا ہوں اس موقع پر, اگر بینی کی نابینا و چاست. اس کے بعد مجھے اب یہ شعر یاد آتا ہے. جی, میں نے ان کو بتایا, اگر آپ دیکھ رہے ہیں اے انسان کہ اندھا جا رہا ہے اور آگے کنواں ہے, اگر خاموش بھی نشینی گناہ است. اس موقع پر اگر خاموش آپ رہیں گے تو گناہ ہے. جی, آپ کو اندھے کو آگاہ کرنا ہے کہ آگے کنواں ہے, اور ذرا سی ہمت کر کے اس کو اس سے ہٹانا ہے تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلے. گویا میں فاروق عبداللہ کو ٹھیک بتا رہا ہوں, اس کا مقصد اسی سے ہوگا. یہ غلط بات ہے. کشمیر کے لوگوں کو بی جے پی کے خلاف بول کر ووٹ لیا, اب بی جے پی کے ساتھ مل رہا ہے تاکہ ان کے فرزند کو جگہ ملے. جی, وہ تو جگہ ملنی چاہیے, مگر اس طرح تھوڑا ہے, یہ غلط بات. تو یہ تو یہ آپ کو مطلب منوانے کے لیے آئے تھے. ان کو پہلے سے لگ رہا تھا آپ ووٹ مخالفت میں ڈالیں گے؟ نہیں, ان کو پتا تھا نا, ان کو پتا تھا. تھوڑی لڑائی تو شروع ہو گئی تھی نا. یہ اس لیے آگے 3 لوگ مجھے سمجھانے کے لیے, آپ بی جے پی کو ووٹ دے دیجئے فاروق عبداللہ کو. میں نے کہا کبھی نہیں ہوگا. آپ جو کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا. البتہ یہ ہوگا کہ میں فاروق صاحب کو سمجھا رہا ہوں, یہ چاہ ہے جس میں گر جاؤ گے. جی, تو مگر تو کشمیر کے لوگ ناراض ہو جائیں گے فاروق عبداللہ سے. اور دیکھیں, آپ سب کشمیری ہیں, میرا کہنا جو ہے وہ سچ نہیں نکلا. 65 ممبر تھے جب نیشنل کانفرنس کی اسمبلی میں, میرے ووٹ کے بعد 15 رہ گیا نیشنل. آپ سمجھے؟ جی ہاں. اس کے بعد جو الیکشن ہو گئے اس میں 15 لوگ رہ گئے نیشنل کانفرنس کی اسمبلی میں.
یہ تو لکھنے والی چیزیں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اعداد و شمار. جی. ہم نے سنا ہے کہ اس میں کوئی اور فیکٹرز بھی تھے، جیسے کہ بحریہ کا جو ایڈمرل تھے، نیوی کے چیف جن کو ہٹایا گیا تھا، وہ بھی زبردست طور پہ کیمپیننگ کر رہے تھے. نہیں، وہ تو الگ سے دوست تھے. آپ سے ملے تھے؟ ہاں. تو کیا نام تھا ان کا؟ ایڈمرل وشنو بھاگوت شاید تھا. ہاں، بھاگوت. جی ہاں. وہ آئے میرے پاس. وہ تو جو اچھی بات ہے، وہ دوست بن گئے تھے، میرے پاس آئے. لیکن مجھ کو کوئی یہ کسی نے پریشر نہیں کیا. اور یہ ہے کہ میرے دیکھے اس موقع پر میں تھوڑا سا ہٹ کے کچھ امپارٹنٹ بن گیا تھا. جیتی باسو کلکتہ سے دلی آ گئے میرے ساتھ یہ ملاقات کرنے کے لیے. اور سومناتھ چٹرجی جو اسپیکر تھے وہ لفٹ پر بنگا بھون جو ہے، جی، بنگال کا ہاؤس جو ہے نا دلی میں، جی ہاں، ادھر مجھے جیتی باسو سے ملنا تھا. لفٹ کے قریب سومناتھ چٹرجی جو اسپیکر ہوتے تھے کھڑے تھے، جی ہاں، کیونکہ ان کا لیڈر تھا جیتی باسو. جی ہاں. تو میں نے جب میں لفٹ سے نکلا ادھر دیکھا کہ اسپیکر ہے. میں نے کہا یو ہیو انسلٹڈ می. کس کیا آنکھ لفٹر پہ تجھے نہ پتا تو اسپیکر. تو یہ ہے کہ اس نے کہا یہ کرنا پڑتا ہے. مطلب اردو اس کا مطلب کافی لوگ جو ان کے مخالفین تھے وہ آپ کو ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ ان کے خلاف ہی ووٹ ڈالیں. جے للتا تو نہیں ملی تھی آپ سے؟ جے للتا بھی ملی، انہوں نے چائے پر بلایا. بٹ دیکھیں ایک بات ہے، جے للتا ہو یا کوئی، میرا استاد تھا پالیٹکس میں کامریڈ سرجیت. جی ہاں. وہ تو فاروق صاحب نے بھی مجھے کہا کہ آپ کو سرجیت نے کہا کہ ووٹ ڈالو. ہرکشن سنگھ سرجیت. جی ہاں. میرے پولیٹیکل گرو وہی تھے. تو انہوں نے مجھے بلایا. وہ سردارنی جس کو چائے پلاتی وہ بڑا آدمی ہوتا تھا. تو مجھے ہمیشہ سرجیت جو سردارنی تھی وہ سمجھو میری ماں ہے، تو پتر ہی کہتے تھے. تو وہ چائے کی کپ کا لاتی تھی. سرجیت کے گزرنے کے بعد بھی ان کے یہاں شادی ہو گئی، مجھے بلایا اور سردارنی نے کہا ادھر کرسی لگاؤ، صاحب میرے پاس بیٹھیں گے آخری عمر تک. تو سرجیت میرے ساتھ تھا. اس نے کہا یو ہیو نتھنگ ٹو لوز، ہمت دے دی. میں نے کہا کامریڈ آپ کیوں کہتے ہیں، یہ میں نے فیصلہ کیا ہے. وہ چاہتا تھا کہ اس کا نام ہو جائے گا. فاروق جیسے لوگ آتے جاتے ہیں، یہ تو بہت ضروری ہے کیونکہ پتہ لگ گیا اس کو. اس سے پہلے آپ کافی کلوز تھے ان کے، جب جس وقت یہ جو دیوی گوڑا جی تھے تو انہیں یہ بھیجتے تھے لگاتار ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے بات کرنے. ہرکشن سنگھ سرجیت تھی اس کی سربراہی کرتے تھے جب آپ ان کے ساتھ میٹنگز کرتے تھے بینکویٹ ہال وغیرہ میں. جب 96 کا الیکشن ہونے والا تھا تو اس وقت بھی آپ ان کے ساتھ رابطے میں تھے. اب تھوڑا سا اس کے بعد ایک تو ہم یہ مانیں کہ آپ کا بالکل کانشیس ڈیسیجن تھا اور آپ کو کانسیکوینسز معلوم تھیں کہ اس کے بعد آپ نیشنل کانفرنس سے الگ ہو جائیں گے. دیکھیں وہ تو میں نے تقریر میں بھی کہا کہ کیا مجھ کو کوئی سزا ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ ایک بات ہے میں نے ضمیر کا معنی ہے. میں نے کہا ون کین فائٹ ونز فادر اینڈ مدر، ون کین ناٹ فائٹ کانشنس آل دا ٹائم. یہ لوگ سبھا کے ریکارڈ میں ہے. مائی کانشنس از ود دس ووٹ. So I am voted for my conscience.  It is a wrong thing on the part of Farooq Abdullah
to be voting for Atal Bihari Vajpayee, for whom I have a lot of respect. Shri Vajpayee Bozan. जी बस आप मेरे दिल में हैं, आपका चेहरा मरगूब है, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको इज्जत चाहिए, मगर यहाँ मैं मजबूर हूँ, मुझे कॉन्शंस प्रिक करेगा, तो मैं ये वोट फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देता हूँ। और अल्लाह की इनायत है, पहले टिकर पर 9 वोटों से गिर गई लोकसभा। जी स्पीकर ने कहा, फिर कहना पड़ता है स्पीकर को सब्जेक्ट टू करेक्शन। फिर जो बूढ़े मुअज़्ज़ज़ होते हैं एमपी, जो नहीं मशीन के साथ करते हैं जल्दी, उनको चिट दिया जाता है। जब चिट सारे कलेक्ट हो गए, पहले तकरीर करता है स्पीकर के सब्जेक्ट टू करेक्शन, 9 वोटों से गिर गई लोकसभा। अब सब्जेक्ट टू करेक्शन, फिर वो चिट मांगती उनको, बुजुर्ग मेंबर्स को। चिट जब जमा हो गए तो स्पीकर खड़े हो गए, बैठकर भी कह सकते हैं, लेकिन उनको जोश आ गया कि 1 वोट से लोकसभा की तारीख में 1 वोट से कभी नहीं गिरी। लोकसभा हैज फॉलन फॉर 1 वोट। और लालू प्रसाद उठे, 100 साहब की जाए, ऊपर तो 400। उस दिन बहुत हुजूम था जर्नलिस्ट का, जबरदस्त हलचल हो गई। तो मैं जब गेट पहला पार्लियामेंट का कभी नहीं बंद हुआ, गेट बंद हो गया, वहाँ 40-50 जर्नलिस्ट बैठ गए मेरे इंतजार में। और जब मैं आया तो बड़ी हलचल थी गेट पर। तो इतने उनको मैंने बताया, मैं आपको ज़रा सा बताऊंगा, फिर हम अगर आप चाहते हैं इंटरव्यू तो BBC और दूसरे। तो मैंने उनको बताया कि फारूक अब्दुल्ला हैड नो अथॉरिटी to do what he did. He opposed, criticized BJP and RSS in the election. And now, after being in the Lok Sabha, now he wanted that I should vote for BJP. That can never happen. So I have voted for my conscience. I don't care for, you see, consequences. इसके बाद सो साहब, मैंने ये भी कहा, he will dismiss me at the most. So what? तो इन्होंने कोई फॉर्मली कोई डिसीजन ले लिया आपको डिसमिस करने का, या आप खुद ही निकल गए? नहीं, यहाँ से उन्होंने ये कहा तो मुझको फिर ये इस्तीफा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुझे बर्खास्त किया। मगर मैं उस वक्त दूसरी तरह का आदमी था, मैंने देखा ये क्या करता है, इससे मुझे क्या होगा। बहरहाल बिकॉज मैं खुद अंजुमन बन गया। सरकार गिर गई अप्रैल में, और उसके बाद 99 में दोबारा इलेक्शन हुआ लोकसभा का, जिसमें आप कांग्रेस के साथ शामिल नहीं हो गए। आपने एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर्म भरा अपने ही बारामूला से, और आप, लेकिन आपको सिर्फ 9,5-10 हज़ार के करीब वोट मिला। तो आपको नहीं लगा कि ये अवामी फैसला है आपके खिलाफ? नहीं, देखिए एक बात है, ये मुझे पता था कि यहाँ फारूक साहब कौन है। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पार्टी है, जिसने मुजवज़ा माफ़ किया, जिसने जागीरदारी सिस्टम ख़त्म किया, जिसने ज़मींदारों को मुफ्त दे दी ज़मीन, मुआवजा नहीं। उससे सरदार पटेल बहुत नाराज़ था। तो शेख साहब का यही था कि 400 बरस तक इन लोगों ने हमारा इस्तेहसाल किया है, अब मैं पैसे दे दूँगा ज़मीन के। तो वो तो उस जंग में शेख साहब ने अपना कमाल दिखाया। तो ये तो हमारी तारीख़ है। कहने का मतलब ये है कि मैं इस बहाव में कश्मीर की तारीख़ के साथ मैं शमूलियत की, आम लोगों के साथ। मुझे पता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत तंजीम है, शेख साहब की तंजीम है, इसलिए मैं नाकाम हो गया। मगर मुझे सहारा, मैंने ज़मीर का साथ दिया, चाहे कितने वोट आ जाएंगे, मैं अगर इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। लोग मत है होशियार, उनको नहीं पता है मैं कौन हूँ, तो इसलिए 12,500 वोट मिले। तो लोगों ने चुना अब्दुल रशीद शाहीन को, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले को। जी, तो ये तो देखिए एक बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की छाप अभी भी है, नॉट बिकॉज ऑफ फारूक अब्दुल्ला, बिकॉज ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जी, और अपनी जगह बात है कि शेख साहब हमारी तारीख का हीरो है और कोई नहीं।
وہ مر کر بھی زندہ ہے وہ آج کے دن. سوال یہ ہے کہ جو شیخ صاحب مرحوم نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکا ہماری تاریخ میں. کسی نے کہا بادشاہ کے بعد وہ بس بادشاہ he was not chosen. وہ ایک بادشاہ تھا, بادشاہ خود ہی آتے ہیں جنگ و جدل کر کے. تو ہماری تاریخ کا ہیرو جو ہے وہ شیخ محمد عبداللہ ہے. تو اتفاق سے وہ فاروق کا باپ ہے, میں کیا کروں گا اس میں. کوئی افسوس رہا آپ کو کہ میں ایک ایسی تنظیم سے الگ ہو رہا ہوں جس کے ساتھ نظریاتی وابستگی رہی ہے, جس کے ساتھ جڑے رہے ہیں کافی سال تک, اور اچانک ہی فاروق عبداللہ نے اپنے بیٹے کو وہاں پہ پروموٹ کرنے کے لیے ایسا فیصلہ لیا جس کی وجہ سے آپ نکل گئے؟ کوئی اس پہ کوئی افسوس رہا؟ فاروق صاحب میں اب بھی میں مانتا ہوں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تحت تک جائیں اور عواقب دیکھیں, نتائج دیکھیں, انالیسس کریں. وہ کیا کہتے ہیں افراتفری میں بھاگتے رہتے ہیں. تو یہ بھی مجھے ناخوشگوار ہوتا. جب مجھے ملتے ہیں میں ہاتھ ملاتا ہوں. میرے دل میں کوئی قدورت نہیں ہے, کیونکہ یہ تو دیکھیں جو میں نے کیا میں نے عوام کی بہتری کے لیے کیا, کہ بات یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ کا ضمیر جو ہے خریدا جا سکتا ہے. تب بھی میں وہی تھا, اب بھی میں وہی ہوں. مجھ کو غلطی نہیں کروائی جا سکتی مجھ سے. I belong to certain ideology. Ideology is that every Kashmiri should feel proud of its history of struggle. ہم نے اسٹرگل کی ہے اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اسٹرگل سے, اور شیخ محمد عبداللہ بھی اسی اسٹرگل کا ہیرو ہے. دیکھیں وزیر اعظم رہا بخشی غلام محمد, بڑی مدت کے لیے رہا, لیکن یہ نہ بھولیے کہ جب ان کا جنازہ ہوا 5000 لوگ نکلے, پھر وہ 4500 ہو گئے, پھر وہ 3000 ہو گئے, پھر 2000 ہو گئے, اور جب وہ خانقاہ پہنچے تو 200-300 لوگ تھے, اور اس میں بھی 40 لوگ ہی سامنے آئے. وہاں جب جمگاٹا ہو گیا اور وہاں لوگ آ گئے 50-60-100, انہوں نے کہا کہ یہ غدار ہے, یہ خانقاہ میں کیسے دفن کیا جا سکتا ہے. انہوں نے نہیں مانا, لیکن پھر عام لوگ آ گئے 10-30-40, انہوں نے کہا یہ غدار ہے تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا, مگر امچہ ایسے کوری نخواج مت. یہ حقیقت ہے. بخشی غلام محمد کی ماں اور بخشی غلام محمد یہ کرتے تھے کہ غریب لوگوں کو مدد کریں گے وغیرہ, اس لیے وہ جو 30-40 لوگ آ گئے آنجری مانجری منونا, انہوں نے ان سے منت کی کہ امچہ کوری واج مت نہ ایسی, خدا دیا سزا تھی اس غدار پز پٹ, مگر دفن دی تو ان کا. باقی لوگ بھاگ گئے. باقی لوگ تو مطلب جو وہاں یہ بخشی صاحب کے ساتھ جو کوئی نہیں رہا, 10-15 لوگ رہے جب تک جنازہ ہو گیا, تو انہوں نے کہا اچھا کر دوں. اس بات کے باوجود کہ یہاں کی جو ڈیولپمنٹ تھی 11 سال انہوں نے کافی ڈیولپمنٹ کر لی. میں فرض خواجہ ثناء اللہ بہت ہی میری طرف مائل تھا. تو آفتاب کے ایڈیٹر میں تو ثناء اللہ کے پاس گیا دوسرے دن, میں بس ہے میں لوگ حاجت ازنش ایم ون جنتین ہمیدس انسا چائے اوڑ کپ ٲسۍ دِوان یہِ ثناء اللہ اوس طریٖقہٕ اوڑٕے کپ دِوان, پتہٕ چی تو بیٚیہِ, لہذا آو ہمیں چائے ہتھ. کٔر مےٚ چائے شروع. مےٚ یہِ ؤنۍ تو مےٚ
پوٚت ؤنۍزیو راتھ کۭتیاہ لُکھ ٲسۍ اَتہِ ہے وۄنۍ کیٛاہ چھُے ژےٚ تَتھ کَرُن کَتہِ آسان یہِ ہسا یہِ چھا یِم چھِ تشدُد کَران تہٕ ٲخٕر ووٚن تٔمۍ دوٚپُن اوسمُت چھُ حضرات لُکھ تہٕ مگر پَتہٕ ٲسۍ کَمٕے تہٕ وغیرہ وۄنۍ کیٛاہ چھُے ژےٚ اَتھ کَرُن کیٛاہ کَتھ تو بخشی غلام محمد 10 برس سے زیادہ شاید وزیر اعظم رہا لیکن خانقاہ معلیٰ میں اگر 2-3 ہزار لوگ تھے وہ نہیں آ سکے کیونکہ وہاں ریئیکشن تھا. پھر انہوں نے جو عام لوگ ہوتے ہیں غریب لوگ انہوں نے ان کو ہاتھ جوڑے نزدیک خدا تتہِ موٚزوٗرۍ مگر یہ کرون دفن أمۍ چھِ کورِ واجمژ اَسہِ نکھ. جی تو آنجاریو مانجو عام لوگوں کو پانوین فیصلہ تب جگہ ملی اور شیخ محمد عبداللہ کا جنازہ اب میں کہتا ہوں میں نے ریسرچ کی. جی یہ تو احمد علی فیاض صاحب کا ہی مطلب چینل ہے. میں پہلی بار بول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ریسرچ کی ایشیا کے جنازے. جی میری لائبریری آپ کے لیے کافی غنیمت ہے. میرے ساتھ آئیے کسی وقت میں بتاؤں گا. ضرور. میں نے دیکھا ایشیا کا سب سے بڑا جنازہ نور جہاں کا تھا 4 لاکھ لوگ مگر نور جہاں جو پاکستانی سنگر. ہاں جی 4 لاکھ لوگ تھے. ضیاء الحق کا تو جبڑا ہی وہاں دفن کیا گیا اور مولوی مشتاق کو جس نے بٹو کو پھانسی دے دی اس کا جنازہ اس نے بہت زبردست ظلم کیا بٹو کے ساتھ. جی بٹو نیور ڈیزروڈ پھانسی. تو مولوی مشتاق بہت ہی زبردست تند مزاج اور غلط مزاج اور شدید کیا پرتشدد شخصیت تھی. جی اور اس نے زبردستی بٹو کو پھانسی دلائی اور اللہ کا بدلہ دیکھیے وہ جو ہے اس کا جیتے جی کیا ہو گیا. جب مولوی مشتاق کا جنازہ تھا تو اللہ تعالیٰ کی ادھر لاہور کے لوگ راول پنڈی کے لوگ یہ گنتے ہیں کہ تت پہ گئی گاندری نوزل. جب مولوی مشتاق کا جنازہ نکلا جی یہ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں اور آپ کے چینل سے دنیا سنے گی میں کیا کہتا ہوں. جی مولوی مشتاق کے جنازے پر جو بیج ہیں یہ جو کانٹے والی مکھی ہوتی ہے بڑی جو ڈستی ہیں. ہیں جو ڈستی ہیں. ہاں جو ڈستی ہیں جی اس کا ہجوم آیا اور مولوی مشتاق کے جنازے پر ٹوٹ پڑ گیا. تو جنازہ انہیں رکھا 10-30 منٹ 40 منٹ کوئی نہیں تھا جنازے کے پاس. جی اور پھر اس کو 10-15 لوگوں نے دفن کیا. جی یہ پاکستان کی کرامات ہے کہ قدرت کی طرف سے کیا ہو گیا. آپ شیخ صاحب کے جنازے کی بات کرنے جا رہے تھے. ہاں تو پھر میں نے یہ تحقیقات کی ایشیا کے جنازے کیونکہ یہاں ظفر کیا تھے ظفر جو ہے نا یہ شمیم صاحب کا بانجا ظفر معراج صاحب نے کمنٹری کی 1 ملین لوگ شیخ صاحب کے جنازے میں تھے. بی بی سی نے بھی وہی بتایا ہے بی بی سی نے بھی بتایا. لیکن میں سید علی شاہ گیلانی اور راتر صاحب گونی خان میں ایک ساتھ جنازے کے پیچھے پیدل چل رہے تھے. اس وقت میں نے پوچھا راتر صاحب کتنے لوگ ہیں تو یہ ونیو میں بس 6-7 لاکھ آسان. جی مگر حقیقت یہ ہے اور پھر چاہے 7 لاکھ یا 1 ملین جو ظفر معراج نے کہا ہماری تاریخ کا سوال ہی نہیں ہے اتنا بڑا جنازہ. جی یہ ایشیا کا سب سے بڑا جنازہ تھا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میری تحقیق. صحیح بات ہے. اب وہ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ اس میں کچھ لوگ گاڑیوں سے گرے بھی اور ایک رننگ کمنٹری پہلی بار سے گوپی چند نارنگ تھے جو خود اس کی کمنٹری دے رہے تھے. لیکن اس میں آپ ابھی خواجہ ثناء اللہ بٹ کا ذکر کر رہا تھا جو انہوں نے کتاب لکھی 1947 to 1996. تو انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ
یہ جو لوگ اس جنازے میں شامل تھے یہ زیادہ تر گاؤں کے لوگ تھے جن کو روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بسوں سے لایا گیا تھا. 10 لاکھ لوگوں کو کیسے لا سکتے تھے بسوں سے؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ ثناء اللہ صاحب اللہ مغفرت کرے ان کی زیادتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا جلوس تھا. ہماری مائیں بہنیں کھڑکیوں سے آویزان ہو گئی تھی. اس راستے پر کبھی ایسا نہیں ہوا ہے جیسا شیخ صاحب کے مرنے پر ہوا. وہ کوئی مکان نہیں جس کے ساری کھڑکیوں پر لوگ تھے اور پیدل چلنے والے بھی 1 ملین. تو مجھ سے پوچھا گیا، میں نے کہا 6-7 لوگ، 6-7 لاکھ. اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا جنازہ ہے، کسی کا جنازہ اتنا نہیں ہوا. اور آپ دیکھنا چاہے دنیا کا، اگر فرصت رہی تو میں بتاؤں گا دنیا میں جنازے کیا ہوئے. ابھی ایشیا کے بتا رہا ہوں کہ کتنے بڑے جنازے ہوئے. اور ان کی کیا ہے، سب سے بڑا جنازہ نور جہاں کا، جی 4 لاکھ لوگ. جی. اور یہ جنازہ تو 1 ملین لوگ کا تھا. تو اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو شیخ محمد عبداللہ نے 1975 میں مین اسٹریم پالیٹکس میں واپس آنے کا فیصلہ لے لیا، جس میں وہ وزیر اعظم سے نیچے اتر کر کے وزیر اعلیٰ بن گئے، جس میں کافی تنقید ہو رہی ہے انٹلیکچوئل کلاسز میں. اس کے باوجود بھی لوگوں میں وہ ہر دل عزیز تھے اور لوگ ان کو مانتے تھے اپنا لیڈر. ہاں دیکھیے، شیخ محمد عبداللہ کی سب سے بڑی غلطی ہے 75 میں اس کرسی پر بیٹھنا. جی. میں نے دیکھا کب شیخ صاحب کی لغزش ہوئی. انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، تو شیخ صاحب کی غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن سب سے بڑی غلطی ہے 75 میں اس کرسی پر بیٹھنا. شیخ صاحب تو دلوں کا مالک تھا، ان کو کیا ضرورت تھی کرسی پہ آنا. اصل میں خاندان میں جو لوگ ان کے رشتہ دار تھے وہ کرتے تھے، تو یہ پریشر تھا، تو اس کارن انہوں نے کیا ہوگا. لیکن شیخ صاحب مرحوم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. چیف منسٹری آنی جانی ہے، وہ تو دلوں کے بادشاہ تھے، لیکن یہ ان سے غلطی ہو گئی. کیا سوز صاحب آپ انٹلیکچولی بھی انالائز کرتے ہیں چیزوں کو، کیا یہ ایک کانگریس سرکار کی، مسز گاندھی کی ایک اسٹریٹجی تھی، ایک حکمت عملی تھی کہ شیخ صاحب کو اس طریقے سے لائیں گے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی 1972 کے الیکشن میں اور اس سے پہلے بھی ایک پارلیمنٹ کے الیکشن میں اور پنچایت کے الیکشنز میں بھی ان کو لایا تھا، اور بعد میں شیخ محمد عبداللہ پہ گھر کی طرف سے بھی دباؤ آیا کہ اب جماعت اسلامی کے لوگ بھی مین اسٹریم میں ہیں، اب ہمیں کیا پٹوانا ہے ان لوگوں سے جو پاکستان کے سپورٹر تھے. کیا یہ بھی ایک وجہ ہوئی شیخ صاحب کے مین اسٹریم میں آنے کی؟ نہیں، شیخ صاحب ایک اس میں سعید میر قاسم کا ایک کردار ہے ان کو مین اسٹریم میں لانے کی. ہاں جی. وہ یہ ہے کہ سعید میر قاسم صاحب کے لیے شیخ صاحب کو نرم گوشہ تھا. کیوں کہ اس سے پہلے بھی سعید میر قاسم نے ایسا رول کیا تھا یا اپنی پرائیویٹلی کہا تھا کہ شیخ صاحب تو ہم سب کے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں. لیکن قاسم صاحب دیکھے، اندرا گاندھی نے قاسم صاحب کو بتایا کہ شیخ صاحب کو لانا ہے. جی. تو قاسم صاحب کو مطلب لائن حاضر کر دیا گیا. تو قاسم صاحب سیدھے وہ کچھ تنگ بھی آ گئے تھے. جی. قاسم صاحب نے مجھے خود کہا، ایک دفعہ میں ٹرین ملی، بعد میں اکیلا بھی ملا، کافی کلوز تھا میں قاسم صاحب کے، مطلب ملنے ملانے میں. جی. تو انہوں نے شیخ صاحب کو کہا جو وہی کہہ سکتے تھے کہ پسوتے واپس کرانی چیئر بہکن ہاتھ پڑ بہت، میری وجہ سے کشمیر کو نقصان ہو رہا ہے. جی. دوپنس اس پر شیخ صاحب کچھ پھسل گئے. دوپنس مین رشتہ دار، مین ہمسائے، مین دوست لوٹا مارا کران کر تو دوپنس کاشترٲے تہِ مۄکلووُکھ، خالصہ سرکار تہِ مۄکلووُکھ، بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان کینٛہہ کٔرِتھ، یہ رٹتا واپس، یہ بچے. آپ کا لوگ مانتے ہیں، آپ لیڈر ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے آیا، میں آپ کو واپس دیتا ہوں، یہ روز نہٕ کِہیٖنۍ. خالصہ سرکار تہِ کیٛوٚ مین رشتہ دار، مےٚ کران تعریٖف، پتہٕ نیران کران کاشترٲیی قبضہٕ.
Kasır eğitim okulu, Khalsa Sarkar eğitim okulu, it रोज के ही ये लौटता वापस. जी. इससे शेख साहब को कुछ असर पड़ा. तो लेकिन ये गलती, देखिए शेख साहब की गलती है दोबारा उस कुर्सी पर बैठना. तो उसके बावजूद मैं बताता हूँ किस तरह से बैठ गए कि मीर कासिम का किरदार था. अब उसमें क्या करें. लेकिन जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वापस आए तो उस वक्त मुझे अभी ये याद है कि उस वक्त ज़बरदस्त हड़ताल हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कॉल पे. कश्मीर में लोग बाहर नहीं निकले थे, तो उसके 3 दिन के बाद लाल चौक में ज़बरदस्त इस्तकबाल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का, जिसमें हज़ारों या शायद 1 लाख के करीब लोग थे. और ये सिलसिला जारी रहा उसकी मौत तक बाज़ाब्ता तौर पर, जिसके बाद इसमें कमी आ गई इस पॉपुलैरिटी में, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दौर में काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई. अब चूंकि आपने इनका देखा है, शेख साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इनके बेटे भी 2 बार उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहे, तो आप इनको कहाँ पे रेट करते हैं? ये तो देखिए ना, ये तो सिस्टम में है. और मतलब सवाल है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई हुकूमत चाहिए, तो उस कारण जो फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, गोया एक वोट बैंक कायम हो गया. मुजवज़ा माफ़ किया शेख साहब ने, लैंड टू टिलर किया बिला मुआवजा. ये शेख साहब ही कर सकते थे. तो इसलिए लोगों में अंदर यहाँ का जो किसानों का तबका है, ज़मीन जिनकी है, जिनको पता है कि हमको हम तो क्या कहते हैं खाक नशीन थे, हमको बादशाह बनाया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, ये चलता रहेगा. तो ये एक नफसियाती असर है समाज में अभी, और ये परतव है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की ज़ात और सिफात का कि उन्होंने कश्मीरियों को एम्पावर किया. हाँ, एम्पावर किया. ये मतलब ये आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल. सो साहब, आप सबसे बड़ी बात है शेख साहब की नदामत जी, वो ये है कि जब वो बीमार थे, ये मैं डाइग्रेशन करता हूँ, उस मौके पर वो अम्मा होता था, 2-3 मुलाजिम थे, तो अम्मा होता था. अम्मा को मैंने टेलीफोन करके तंगमर्ग में किसी आलम वन सब आँखों दे, खुदा के लिए सच बोलो, शेख साहब आखिरी उम्र में क्या कहते थे जी. दुबन बाखुदा हज़रत सुई, मैं उठूँगा और मैं दिल्ली के साथ आखिरी जंग लड़ूँगा जी. ये शेख साहब कहता था. तो वो जंग नहीं लड़ सके क्योंकि उनका इंतकाल हो गया. ही वांटेड टू फाइट द सेंटर अगेन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द कश्मीरीज, नॉट फॉर सेपरेशन. नहीं, उनके साथ धोखा हो गया जी. बात ये है, ये मैं आपको मस्जिद कश्मीरी कहता हूँ जी. तो मेरा मैं ब्रॉडली कांग्रेस में हूँ, ब्रॉडली. जी हाँ. आई एम नॉट अ कार्ड होल्डर एंड आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी जी. इन इंडिया. इस कारण मैं आपको बताता हूँ कि शेख साहब सेंटर से नाराज़ थे. दाखिली खुद मुख्तारी पर शेख साहब से धोखा किया गया. जी. वो ये है कि देखिए, मौलाना आज़ाद नेहरू के इल्ची हो गए थे आखिरी उम्र में. जी. ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग. और वो आगे उनको इधर कहने के लिए कि करण सिंह को ताहयात सदर होना चाहिए. जी. मुझे बताया गया है, मैंने सुना नहीं है डायरेक्टली, उस मौके पर कहा जाता है शेख साहब कि हम पहला कमरा, छोटा कमरा, उधर ही बैठते थे. वो उस मौके पर वो खड़े हो गए और मौलाना आज़ाद को बताया, ये हम जवाहरलाल नेहरू की वजह से उसको सदर रियासत 5 बरस के लिए बनाएंगे. जी. वरना मैंने तो जोगराशाही से लड़ा है. आप कैसे कहते हैं 5 बरस, कुछ नहीं होगा. ये एक टर्म हम आपके साथ बात करने के बाद किया है. तो उस मौके तो आग बगोला हो गए वो, जब उनने ज़्यादा मुद्दत मांगी. जी. तो इस तरह से मौलाना आज़ाद वो आखिरी उम्र में कमज़ोर हो गए थे. वो नेहरू का इल्ची बनकर यहाँ हो गया. जी. जवाहरलाल नेहरू ने शेख साहब को अंदर से नाराज़ कर दिया था. सो साहब, यहाँ पे दाखिली खुद मुख्तारी पर नेहरू डाटा नहीं रहा. यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक वजाहत चाहिए
کیونکہ 1947 کے بعد جب یہ بنے 1949 سے 51 تک ریجنٹ ڈاکٹر کرن سنگھ، لیکن پھر اس کو شیخ صاحب کے دور میں ہی اس کو جس وقت کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا الیکشن ہوا تو اس کو 5 سال کے لیے صدر ریاست بنایا گیا ان کے دور میں ہی. تو انہوں نے کیسے پھر مان لیا شیخ صاحب؟ دیکھیے یہ ماننا اس لیے ضروری تھا کیونکہ یہ نئے ہندوستان کا وزیر اعظم چاہتا ہے جواہر لال نہرو، اور ہم کو جموں کشمیر کو تعلق رکھنا ہے دہلی کے ساتھ. ہم ہندوستان کا حصہ ہیں اور ہندوستان کی حکومت یہ چاہتی ہے. تو شیخ صاحب نے ایک ٹرم کے لیے مان لیا کیونکہ نہرو فیکٹر تھا. ریلیکٹنٹلی. ہاں ریلیکٹنٹلی جی. اس نے دل سے نہیں مانا. تو کیونکہ یہ جو داخلی خود مختاری اس پر بھی نہرو کھلے دل سے شیخ صاحب کے ساتھ نہیں تھا. اچھا. مگر یہ ماننا پڑا کیونکہ شیخ صاحب ڈٹے تھے اس پر. تو اس طرح سے یہ اٹانوی کا معاملہ ہو گیا. آپ کی کئی کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں اور لیٹسٹ جو آپ کی کتاب ہے سردار پٹیل اور کشمیر جو آپ نے اردو میں لکھی ہے اس میں بھی آپ نے اسی حوالے سے کچھ ذکر کیے ہیں. لیکن اس سے ذرا پہلے ہم جائیں گے بیچ میں. آپ جب کانگریس میں شامل ہو گئے تو آپ کو 3 بار راجیہ سبھا کے لیے چنا گیا کانگریس کی وجہ سے، اور آپ 2 بار مرکزی سرکار میں منسٹر بھی رہے، کابینہ درجے کے منسٹر رہے. فارسٹ اینڈ انوائرمنٹ اور واٹر ریسورسز کے منسٹر بھی آپ رہے. تو اس بیچ میں آپ کو لگ رہا ہے ایسا کوئی کنٹریبیوشن آپ کا ہے جو جس پہ آپ کو ایک اطمینان ہے، ہم ناز نہیں کہیں گے، اطمینان ہے آپ کو کہ یہ میں نے کیا، میں وہاں پہ تھا؟ نہیں سنیے، ایک بات ہے، میں جہاں بھی تھا کوئی کمپرومائز میری فلاسفی سے، جو میرا اصولی سیاست ہے اس میں کمپرومائز نہیں کیا. اس لیے میں نے یہاں دیکھا کہ میں یہ جو اٹانومی ہے اس کا میں علمبردار ہوں. تو مجھے کبھی ڈر نہیں لگا کہ میں نے صاف بتا دیا کہ اٹانومی ملنی چاہیے. اور میں نے کتاب لکھی بائی اٹانومی ٹو کشمیر. اس سے دلی میں کچھ ناراضگی بھی تھی مگر آئی ڈونٹ کیئر. میں منسٹر کی بات کر رہا تھا، ہم آئیں گے آئیڈیالوجی کی طرف بھی. تو ابھی منسٹر تو میں 2 بار رہا. جی ہاں. تو اس میں کوئی خاص کنٹریبیوشن جو آپ کا جس پہ آپ کو اطمینان ہے کہ ایسا ہوا میری وجہ سے؟ نہیں سنیے، پاکستان کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں میری وجہ سے بھی ایک قسم کا کیا کہتے ہیں تشدد کے مقابلے میں ایک ہمواری پیدا ہو گئی کہ مثلا نظریہ سنتے ہیں. پاکستان کے مطلب ایک بیوروکریٹ تھے امجد شاہ، وہ آ گئے، میں نے کھلے دل سے ان کا استقبال کیا، کھلے دل سے ہندوستان کی پالیسی بتائی کہ کیا کر سکتے ہیں، کیا پاسبل ہے، کیا پاسبل نہیں ہے. مثلا انڈس واٹر ٹریٹی، میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اطمینان دلاتا ہوں، انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کی رکھوالی ہم کریں گے. آپ کے ساتھ جو طے ہوا ہے انڈس واٹر ٹریٹی میں اس کی میں حفاظت کروں گا. اور وہ امجد صاحب جب تشریف لائے میں نے بڑا استقبال کیا اس کو. تو مجھے کوئی خوف یا پریشر نہیں تھا. میں نے چاہے دیو گوڑا تھے، چاہے اندر گجرال صاحب تھے، چاہے بعد میں منموہن سنگھ جی آئے، میں اپنے محاذ پر ڈٹا رہا کہ یہ حقیقت ہے، یہ ہے. مثلا اٹانوی پر میں نے تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا. میں وائی اٹانومی ٹو کشمیر، بعد میں سیمینار کیا تو اس کی جو پروسیڈنگس ہے وائی اٹانومی ٹو کشمیر، تو میں نے اپنے مضمون میں لکھا اٹانومی ہونی چاہیے. آپ نے وہ کتاب منموہن سنگھ صاحب کو بھی دے دی؟ ان کو بھی دے دی. کیا انہوں نے پڑھ کے وہ بات نہیں کی، انہوں نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی. مطلب سوال ہے وہ خاموش رہتے تھے، تو میں نے ان کے خاموش کو ہی رضامندی مانا. وہ کر کیا سکتے تھے. تو میں نکلا تھا اس راہ پر. اللہ کا شکر ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جرت سے نوازا ہے. میں برملا کہتا ہوں، اس لیے میں ڈٹا رہا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی بخشی. ہندوستان کی پاپولیشن کا ایک حصہ ہے جس کو ہم
رائٹ ونگ کہتے ہیں، ہاں، جن کی آج سرکار ہے ہاں، اور پرائم منسٹر مودی ان کے آئیکن ہیں، ہاں، ان کا ایک اعتراض رہا ہے نظریاتی اعتبار سے. انہوں نے مخالفت کی کہ سوز صاحب ان کو ملیٹنٹس کو مجاہدین کہتے ہیں. اس پروگرام میں بھی ایک بار آپ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے مجاہدین بتایا، اور یہ بتاتے ہیں بوائز ود گنز، یہ بتاتے تھے ان کی نظر میں وہ لوگ دہشت گرد ہیں جو کشمیر کے لوگوں کے قتل میں ملوث ہیں، سیکورٹی فورسز کو مارنے میں ملوث ہیں، ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے اس قسم کی آئیڈیالوجی. دوسرا اعتراض انہوں نے اس چیز پہ کیا تھا کہ سوز صاحب جنرل مشرف نے جو ان کا پاکستانیوں کا ایک جو ان کی بات ہے، تو انہوں نے جب یہ ایک بار یہ کہا اپنی ہی گلمپسز آف ہسٹری والی کتاب میں، انہوں نے سوز صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اگر کشمیریوں کو یہ آزادی سے اپنی رائے کا حق دیا جائے گا تو یہ آزادی کو چنیں گے. یہ دیکھیے، میں نے ایک بہاؤ میں یہ کہا جو صحیح ہے، اب بھی صحیح ہے، تب بھی صحیح تھا. میں نے کہا دیکھے، اگر کشمیریوں کو موقع دیا جائے جی، تو وہ تو آزادی کہیں گے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. آپ آزادی دے دیجئے، وہ کہیں گے. بات یہ ہے کہ فرسٹ پریفرنس فار دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، میجارٹی آف جموں اینڈ کشمیر، انڈیپینڈنس از دا فرسٹ چوائس. یہ میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا. تو مجھ کو جس پارٹی میں تھا انہوں نے معاف کر دیا ان چیزوں کے لیے. انہوں نے بتایا کہ یہ سوز صاحب کے ذاتی خیالات ہیں، ہاں، یہ پارٹی کے خیالات نہیں، کانگریس پارٹی نے کہا. مگر حقیقت یہ ہے مجھ کو سرزنش نہیں ہوئی. اچھا، بات یہ ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ خیالات کا آدمی تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں جرأت سے بات کرتا تھا. تب بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، اگر جموں کشمیر کے لوگوں کو، میجارٹی کو یہ موقع دیا جائے، وہ آزادی کے لیے ووٹ دے دی کے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اب سیاسی طور یہ ایسا ہو گیا ہے کہ شاید گورنمنٹ آف انڈیا یہ نہ کرے کہ کشمیریوں کو کہے کہ آزادی سے کہو تم کیا چاہتے ہو، تو وہ تو نہیں ہوگا. ان کا بنیادی طور پر اعتراض اس بات کا تھا کہ عالمی سطح پہ ورلڈ وائڈ ایک کیمپیننگ ہے یہ نیریٹو جنریٹ کرنے کے لیے، کشمیر کے لوگ آزادی چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کا رنگ اس میں نہ لگے. اور چیٹم ہاؤس لندن میں جو اس میں مذاکرات ہوئے تھے، تو وہاں پہ جو انہوں نے سرویز بھی کر لی تھی، تو اس کو کافی بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا تھا. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا ایک کیمپیننگ کا، اینٹی انڈیا کیمپیننگ کا حصہ ہے، اور اس میں کوئی پروویژن ہی نہیں تھا یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن میں، آزادی کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. آپ کو چننا تھا پاکستان کو یا ہندوستان کو. یہ لوگ بتا رہے ہیں. وہ ہے، لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے اگر جموں کشمیر کے لوگوں کو چوائس دیا جائے تو وہ تو انڈیپینڈنس دے دیں گے، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ بھی پریکٹیکلی امپاسبل ہے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو اگر آپ آزادی سے کہنے دیں تو آزادی کہیں گے. یہ تب بھی پاسبل تھا، اب بھی پاسبل ہے. لیکن میں آج کے دن آپ کو کہتا ہوں، مثلا میں ہندوستانی ہوں، میں ہندوستان کا آئین مانتا ہوں، اس کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ایسے خیالات ہیں. یہ کہنا کوئی جرم نہیں ہے، مگر وہ چوائس دی نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ کہا جائے گا آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے. مثلا آپ نے فیصلہ کیا، مہاراجہ کہے گا مہاراجہ نے الحاق کیا، اس الحاق کی توثیق کی ہے یہاں کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے. تو یہ بار بار فیصلے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے الحاق ایک طے شدہ حقیقت ہے. یہ تو انٹرپریٹیشن کا سوال ہے. اس طرح سوچے تو وہی ہوگا، اس طرح سوچے تو یہی ہوگا. اس لیے ایک بات ہے، اب ہم جمہوریہ ہندوستان کا حصہ ہیں، اور ود ان دیٹ اسی آپ معاملہ طے کر سکتے ہیں. ہماری داخلی خود مختاری ہونی چاہیے. جس 370 کو مودی حکومت نے ختم کیا ہے، ایک نہ ایک دن، یہ میرا وشواس ہے، وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی مرضی کے مطابق ریسٹور کیا جائے گا. بات یہ ہے کہ اس سماج میں تحریک ہے. آج کی نسل فنا ہو جائے گی، ایک وقت پھر نئی نسل آ جائے گی. یہ چنگاری وہاں ہے اور رہے گی.
لیکن یہاں پہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے کہ یہاں پہ ایک سپریٹزم کی موومنٹ رہی ہے، لوگوں نے چلائی ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے ہندوستان سے بھی اور پاکستان سے بھی. تو جو یہ آپ بات بتا رہے ہیں، کیا اس سے اس خیال کو تقویت نہیں ملتی ہے کہ ایک اخلاقی جوازت نہیں مل رہی ہے؟ ان کا جو سٹینڈ ہے کہ الگ ہونا چاہیے جموں کشمیر، کیا آپ اسی کی توثیق نہیں کر رہے ہیں اس بات کے باوجود کہ آپ کئی مرتبہ آپ نے قسم لے لی ہے ساورنٹی کو یہاں پہ اپ ہولڈ کرنے کی، انڈین ساورنٹی؟ میں ہندوستان کی ساورنٹی کو مانتا ہوں، اس میں کوئی زک نہیں پہنچے گا، مگر میں یہ کہتا ہوں ہم ہندوستان کے آئین میں داخلی طور خود مختار رہیں گے. وہ پاسبل ہے ہندوستان کے آئین میں. خود مختاری پہ سوال نہیں ہے. ہاں، جب وہ اس میں بتایا گیا تھا، جو آپ نے جو اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا کہ اگر ان کو موقع دیا جائے گا تو یہ آزادی کا انتخاب کریں گے. وہ میں حقیقت بیان کرتا ہوں. وہ حقیقت یہ ہے کہ اگر جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ آزادی دی جائے، تم کرو فیصلہ کیا کرنا چاہتے ہو، تو وہ داخلی خود مختاری کہیں گے. ہندوستان کے آئین میں ہم کو داخلی خود مختاری پرو دیجیے، وہ ہم چاہتے ہیں بس. تو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے کہ انٹرنل آٹونومی جو 370 کے تحت ہے، نہ کہ آزادی، نہ کہ سپریشن فرام انڈیا. نہیں، سپریشن فرام انڈیا جو ہے اس سے اتھل پتھل جو ہوگی جی برصغیر ہند و پاک میں، وہ بہت زیادہ ہوگی. اس لیے ایک بات ہے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ہندوستانی جمہوریت میں رہیں مگر داخلی طور ہماری خود مختاری ہو، کیونکہ جموں کشمیر کو اپنا آئین بھی ہے. جی اب دلی والے نہ مانے لیکن ہم تو مانتے ہیں. میری لائبریری میں دونوں آئین ہیں، ہندوستان کا آئین بھی ہے، جموں کشمیر کا آئین بھی ہے، جی جو یہاں کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نے پاس کیا ہے. جی اس میں کوئی تضاد مجھے نظر نہیں آتا. ہم ہندوستان میں ہیں مگر ہماری داخلی خود مختاری ہے. صدر ریاست ہونا چاہیے، وزیر اعظم ہونا چاہیے، اور ہم انتخاب کریں گے جمہوری طریقے سے. اور ہمارا جو اپنا کانسٹیٹیوشن بنا ہے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا، وہ زندہ جاوید ڈاکومنٹ ہے. تو یہ اس پر میرا اعتقاد میں وہ ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک دن یہ ریسٹور ہو جائے گا اسٹیٹ ہوڈ، یا 370 بھی ریسٹور ہوگا؟ 370 بھی ریسٹور ہوگا. سنیے، اسٹیٹ ہوڈ میں نہیں مانگنا چاہیے، یہ فضول ہے. اسٹیٹ ہوڈ کیوں مانگیں گے؟ آج کہیں کہتے ہیں ہم کو یونین ٹیریٹری. ارے یہ غلط بولتے ہیں، یہ بالکل غلط لفظ ہے. مگر ہم کو کیا تعلق؟ کشمیر کا کوئی شخص یہ یونین ٹیریٹری لقب نہیں مانتا. ہماری داخلی خود مختاری جو 370 ہے اس کو قائم ہونا چاہیے. خصوصی ریاست. اب یہ دلی کی سرکار کہے گی یہ پاسبل نہیں ہے، تم کہتے ہو نہیں پاسبل ہے، ہم جدوجہد کرتے رہیں گے. بارہا تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ جدوجہد جاری رہتی ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ تحریک میں ہیں. برملا نہیں ہے تو دل میں ہیں، فکر میں ہیں، تو وہ تحریک چلتی ہے. کس تحریک میں؟ ذرا وضاحت کر لیں. تحریک یہی کہ ہم جموں کشمیر میں ہمارا اپنا آئین ہے، ہم داخلی ریسٹریشن آف 370، اس میں کشمیریوں کو ڈرنا نہیں چاہیے. رائٹ. تو سو صاحب کیا آپ یہ پھر مانتے ہیں یہ بات کہ نریندر مودی سرکار نے کشمیر کا ایک نیریٹو جو کافی سال تک تھا، دہائیوں سے تھا، آزادی والا نیریٹو، انہیں چینج کر کے لایا ہے اس کو اسپیشل اسٹیٹس کی لیول پہ؟ اور کیا مطلب سوال ہے جب آپ تشدد پہ جائیں گے؟ دیکھیں، ایک راستہ ہے مفاہمت کا، بات کرتے گے، دوسرا ہے کنفرنٹیشن کا، تشدد کا. جی. تو ان نے فیصلہ لیا، یہاں کے لوگوں کو نہیں پوچھا. مودی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اگر یہاں نیشنل کانفرنس ہے، فاروق عبداللہ ہے، پی ڈی پی ہے تو محبوبہ مفتی ہے، سجاد لون ہے، الطاف بخاری ہے، جو لیڈرشپ ہے مین سٹریم کی، ان کو دلی بلاؤ، ان سے بات کرو. اگر یہ مانتے ہیں آپ کا تو جمہوری فیصلہ ہو جائے گا. اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو تب آپ اس میں تشدد نہ کیجیے، مفاہمت سے کیجیے. تو ایک بات ہے، یہاں تحریک ہے، سینوں میں 370 کو قائم ہونا چاہیے. اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں یہ تحریک
نوجوانوں کے دلوں میں ہے، لڑکیوں کے دلوں میں، لڑکوں کے دلوں میں، بزرگوں کے دلوں میں، اور یہ تحریک رہے گی سور و سلطنت تنگول آسا. جی. تو یہ کسی کے کہنے سے، ڈور ڈراو سے، اگر مرکزی سرکار سوچتی ہے ہماری فوج اتنی ہے، ہمارے پیرا فورس اتنے ہیں، عوامی تحریک میں، عوامی عدالت میں یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. یہ جو آپ کی کانگریس پارٹی ہے، کیونکہ ابھی بھی آپ وابستہ ہیں اسی پارٹی کے ساتھ، حالانکہ عملی طور پہ بہت کم اس کے ساتھ شامل ہیں، یہ لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اس کا 370 وغیرہ کا. تو اس سے لگا یہ فیٹ اکمپلے اس کو مانتے ہیں کہ ایک پتھر کی لکیر ہے، کھینچی گئی ہے بات یہ ہے نریندر مودی سرکار کی طرف سے. نہیں، دیکھیے، نریندر مودی ڈز ناٹ میٹر ٹو کانگریس ایز مچ ایز other issues are concerned. The point is that کانگریس کو معلوم ہے، بی جے پی کو معلوم ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں. اب ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہماری آواز رہے گی، ہماری بچے بھی رہیں گے، اور یہ آواز نہیں مٹ سکتی. ہماری داخلی خود مختاری ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم نے دیکھے سب سے بڑی بات ہے، ہم نے جب ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا اس میں شرط رکھی. جی. دنیا کو پتہ ہے مہاراجا ہری سنگھ نے 4 چیزوں میں کیا تھا. کیا کہتے ہیں، ڈیفنس ہے، کمیونیکیشن ہے، تو یہ ہے سکہ ہے، کرنسی ہے. ان 4 چیزوں میں کیا تو مہاراجا ہری سنگھ نے بھی اس کا خیال کیا، ایکسٹرنل افیئرس، تو وہ رہے گا. تو اسی میں راکھ میں چنگاری ہے، اور زیادہ اچھا ہوگا مرکزی سرکار کی وہ مانے 370 کو بحال کرے. انہوں نے یک طرفہ کیا، کسی سے پوچھا. اس لیے جب وہ یک طرفہ کریں گے زور زبردستی تو دلوں میں قرار نہیں رہے گا. یہ غلط بات. سو صاحب، یہ جو آپ نے ابھی کتاب لکھی ہے سردار پٹیل اور کشمیر، اس سے پہلے بھی ہمیں کچھ لوگوں نے یہ بتایا ہے، عبدالرشید قابلی صاحب نے بھی بتایا ہے، جو آپ کے ساتھ ایک زمانے میں منتخب ہوئے تھے 1984 میں، اور 83 میں بھی آپ کے ساتھی تھے پارلیمنٹ میں. تو انہوں نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ سردار پٹیل جو تھے وہ اوائل میں کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ الحاق کے حق میں تھے ہی نہیں، بلکہ وہ بتا رہے تھے ایک مارشی لینڈ ہے، اس کو ہمیں مطلب لینے کی ضرورت کیا ہے. تو آپ نے کتاب میں اس پہ تبصرہ کیا ہے، تو نچوڑ کیا ہے، آپ نے کیا اس میں بتایا اس بارے میں؟ سردار پٹیل اس بارے میں وہ برجستہ بیان کرنے والے آدمی تھے. انہوں نے ایک طرح سے بتایا ہے کہ کشمیر کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے. وہ تب کی بات ہے جب شروع میں انہوں نے لیاقت علی خان کو سمجھایا. دراصل لیاقت علی خان نے اپنے کارڈز کو ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کیا. جی. وہ رٹ لگاتے رہے حیدرآباد کے لیے کہ حیدرآباد ہندوستان میں ہونا چاہیے. جی. پٹیل اس قدر ناراض ہو گیا، بعد میں کشمیر پر بھی اس کا رویہ تشدد ہو گیا. شروع میں تو چاہتا تھا سردار پٹیل کشمیر پاکستان کو جایا. انہوں نے کہا کشمیر کا ہمارے ساتھ رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ پریشان کن رہے گا. یہ تو کہا سردار پٹیل نے. تو لیکن لیاقت علی خان چونکہ رٹ لگاتے رہے، اس وجہ سے سردار پٹیل ایکسٹریم پر گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مل سکتا. مگر پٹیل کا خیال یہی تھا کہ کشمیر کو ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، یکسوئی نہیں ہوگی، طرح طرح سے مشکلات ہوں گے، جو پروو ہو گئے. سردار پٹیل کی بات پروو ہو گئی. تو آج کے دن بھی یہ صحیح تھا کہ داخلی خود مختاری ہونی چاہیے. اس لیے مودی نے جو یہ داخلی خود مختاری ہماری ختم کر دی یک طرفہ طور پر، بہت غلط کیا، بہت غیر آئینی کیا. اس کو بحال ہونا چاہیے. اس پہ آپ نے بتا دیا ہے. کیا سردار پٹیل اس وقت یہ باتیں کر رہے تھے لیاقت علی خان کے ساتھ جس وقت حیدرآباد، جوناگڑھ اور کشمیر پہ بات چل رہی تھی کہ کس کو کس کے ساتھ رکھا جائے؟ اس وقت تو یہ کچھ مورخین نے بتایا ہے یہ حیدرآباد کو ریٹین کرنے کے لیے یہ بتا رہے تھے کہ لیاقت علی خان کو کہ آپ جو بھی پاکستان کے زعما اس وقت تھے کہ آپ کشمیر کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں. وہی ایک ہے نا، یہ تو محمد علی کی کتاب جو ہے نا، جی ہاں،
اس میں بھی محمد علی کہتا ہے، چودھری محمد علی جی ایک پارٹیشن کونسل میں یہ بھی تھا، لیاقت علی خان اور جواہر لال نہرو، سردار پٹیل. تو اس موقع پر بھی پٹیل نے کہا کہ ہاؤ ڈو یو ٹاک اباؤٹ حیدرآباد، دیٹ از اوور بیلی، ٹاک آف کشمیر اینڈ وی سیٹل. یہ تو اس نے بربنا کہہ دیا، اس میں کیا شک ہے؟ پارٹیشن کونسل کے مباحث میں یہ لکھا ہوا ہے. تو پٹیل، سردار پٹیل اس خیال کا تھا کہ جموں کشمیر ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں رہے گا، اس کو پاکستان کا حصہ ہونا تو چاہیے. پہلے ان کا جو رویہ سخت ہو گیا وہ قبائلی حملے کی وجہ سے ہو گیا. نہیں، وہ سردار بھی پٹیل کا؟ قبائلی حملے سے بھی ہو گیا. تو اور بنیادی طور پر اس پر ہو گیا کہ لیاقت علی خان بار بار حیدرآباد کا ذکر کرتے تھے، تو اس لیے پٹیل کو بہت اثر پڑ گیا کہ انہوں نے پھر اپنے غصے کو، اپنی سٹینڈ کو دگنا کر دیا. تو پولیس ایکشن ہو گیا حیدرآباد میں. تو نیٹ رزلٹ یہ ہوا کہ بائی ون گیٹ ون فری Yes. حیدرآباد ملا اور فری میں جموں کشمیر. سوز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک طویل ملاقات میں آج ہمارے ساتھ بات کی اور کافی ایشوز پہ روشنی ڈالی. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ مستقبل میں بھی آپ کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. ناظرین، یہ تھے پروفیسر سیف الدین سوز، ایک ہمہ جہت لٹریری اور پولیٹیکل پرسنالٹی کشمیر کی، جن کا کشمیر کی تاریخ میں ایک اہم مقام ہے، ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم انشاءاللہ دعا کریں گے کہ مستقبل میں بھی ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے. اگلے پروگرام میں ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اجازت.